अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए जाएँ। मुख्तलिफ मामलात प्रोग्राम में ज़ेर बहस आ रही हैं, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल हो या इस वक्त पूरी दुनिया की जो अमूमी सूरत हाल है उस हवाले से मौशी सूरत हाल हो या माशरती मसाइल हो, तमाम ही मामलात कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए जाए। और उसके साथ साथ सेहत से जुड़ी जो मसाइल हैं उसके ऊपर भी हमारे प्रोग्राम्स में वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू होती रहती है। तो सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। मुख्तसर वक्त में आज बहुत सारे मामलात हैं, कोशिश करेंगे उसके हवाले से गुफ्तगू करें। ख़ास तौर पे जो समाजी मसाइल हैं उसके ऊपर बात करना इस वक्त बेहद ज़रूरी है, तो कोशिश करेंगे इन मामलात पे आज गुफ्तगू करें। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सैयद रोशन अली वारसी साहब, जो कि CEO हैं यूनिवर्सल स्टेट एंड डेवलपर्स फेज़ 8 DHO कराची। उसके साथ साथ एक बेहतरीन तज्ज़ियाकार भी हैं। आज सुबह के वक्त उन्हें हमने मदऊ का रखा है, उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोशन साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो जो पिछले प्रोग्राम्स में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई शहर कराची के मसाइल के हवाले से, लोगों में बड़ी बेचैनी पाई जाती है। यकीनन शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो तरक्याती काम उसको अगर कहा जाए तो बहरहाल मैं तो उसको मुनासिब नहीं समझता। बहरहाल ये जो कुछ हो रहा है उसके बाद लोगों में परेशानियों में बेपनाह इजाफ़ा हो गया। ये आखिर मसाइल का हल है क्या? और जब हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर पे हुकूमती नुमाइंदे इस किस्म के बयानात दें कि कराची के लोग खुद इस हाल में रहना चाहते हैं, खुद इसके ज़िम्मेदार हैं, खुद ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नतीजा इसका क्या निकलने वाला है? मसाइल के हल के हवाले से मैं चाहूँगा ज़रा कराची के लोग सुनना चाहते हैं, फरमाइए आप क्या समझते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासिर साहब कि आपने इनवाइट किया। और ये बड़ा हेल्दी टॉपिक है जो आपने कहा कि ये मसाइल और वसाइल, जी ये जी। देखें, ये हमारे हमारे अंदर बेसिकली एक बेचैनी है। हम हर चीज़ को बिल्कुल खूबसूरत देखना चाहते हैं। खूबसूरत बनने के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब आप देखें कराची के अंदर भी तरक्याती काम हो रहे हैं। जी अच्छा, अभी आप जिससे पूछेंगे वो बुराई करेगा, क्यों? उसकी एक आदत बन गई है कि हर चीज़ की बुराई करना। मैं हर चीज़ को दूसरे पहलू से देखता हूँ, अच्छाई के पहलू बहुत से। अच्छी बात। अच्छाई के पहलू में देखेंगे आपको हर चीज़ अच्छी नज़र आएगी। अगर आप बुराई उसमें ढूंढेंगे तो आपको बुराई नज़र आएगी। बहुत बेसिकली खूब। तो सबसे पहले आप किसी दूसरे को अच्छा समझेंगे ना तो आप अच्छे हैं, वरना तो आपको हर दूसरा आदमी बुरा नजर आएगा। तो बिल्कुल सबसे ठीक। पहले तो आप सबको अच्छा समझना शुरू कर दें और फिर उसके अंदर अच्छाई तलाश करना शुरू कर दें, तो आपको हर चीज़ अच्छी नज़र आएगी, जिससे कि आपको भी मुनासिब बात। जहनी सुकून, दिली सुकून मिलेगा। जो आपने तरक्की की बात की, तो आप कराची शहर के अंदर आप देखें माशाल्लाह तरक्याती काम हो रहे हैं। जैसे मलिर एक्सप्रेस वे है, इसका काम हो गया। तो ये ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, ये इतना बड़ा शहर है। इस शहर के अंदर तो पता नहीं कितने ममालिक बन जाते हैं, मुल्क बन बिल्कुल जाते हैं। ऐसा ही है। तो इसको बनाने के लिए टाइम भी लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। आप देखें ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, ये जितनी बसें हैं उनका भी काम हो रहा है। जी फिर ये एक्सप्रेस वे बन रहे हैं और ये सिग्नल फ्री जो ना रोड इन्होंने कर दिए हैं। तो ये सब तरक्याती काम है। फिर मैं एक दिन एक इंटरव्यू सुन रहा था वो मेयर कराची साहब का। तो उन्होंने भी ये कहा कि इस वक्त हमारी जो जो अव्वल तरजीह है ना, ये कराची के लोगों को साफ पानी फराहम करना। जी। तो मुझे सुन के वो चीज़ अच्छी लगी। अच्छा, जब मैं सुनता हूँ तो मैं यकीन भी करता हूँ कि यार ये कह रहे हैं तो शायद करेंगे, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि करेंगे। अच्छा, अगर नहीं करेंगे तो वो उनका अपना नुकसान है। अगर आपको अल्लाह ने एक मौका दिया है, आप इतनी बड़ी जगह पे बैठे हैं, लोगों की खिदमत करने बैठे हैं, और अगर इनके मसाइल का हल आपके पास है और आप करके जाएंगे, तो आपको दुनिया याद भी रखेगी, आपको लोगों की दुआएं मिलेंगी, बहुत खूब, आप बहुत खूब। खुशहाली आपको मिलेगी। जी तो ये मैं समझता हूँ चंद लोगों के नसीब में ये चीज़ होती है कि अगर अल्लाह पाक आपको मौका देता है, आपको मुंतखब करता है, वहाँ पे बैठ के अगर आप लोगों के मसाइल हल करेंगे, तो इससे बड़ी और क्या बात है। बहुत खूब। तो मैं समझता हूँ कि पानी का मसला बुनियादी मसला है हमारा, वो हल होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो पानी जब मिल जाएगा तो उसके बाद पानी को थोड़ा सा इस तरीके से इस्तेमाल करें कि जो एहतियात से जो इस्तेमाल। जो गंदा पानी है उसको तो पहले लेबॉर्ट्री से चेक कर लें। अगर पानी सही आ रहा तो इस्तेमाल करें, वरना एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग पानी को उबाल के इस्तेमाल कर लें, बहुत अच्छी कि बात है। ये हेल्थ के लिए आपके बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बिल्कुल बड़ी मुनासिब बात आपने की है। यकीनन वक्त की ज़रूरत है। सेहत के हवाले से खैर हमारी तरजीहात में सारी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन सेहत उसमें कहीं शामिल नहीं है। तो ये बड़ी माकूल बात है कि अगर आप इसका इस्तेमाल कर ही रहे हैं, अगर आपको खैर से मैसर है ही, तो इसके लिए एहतियात रखें, और ये करना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
اب دوسری طرف آگے ذرا کچھ سماجی نوعیت کے معاملات اور مسائل آج کل جو دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرف سوشل میڈیا کے چرچے ہیں، ہر شخص اس کے اوپر لگا ہوا ہے. ان ساری چیزوں میں کہیں سب سے زیادہ کمی نظر آ رہی ہے وہ تربیت کی نظر آ رہی ہے. اس کی واقعتاً اہمیت ہے کیا؟ ذرا میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی آج گفتگو ہو جائے. بڑے دن کے بعد موقع ملا ہے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے یہی موضوع جو تھا وہ زیر بحث تھا کہ تربیت کی آخر اہمیت ہے کیا، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے ہمیں، اور اس وقت جو فقدان نظر آ رہا ہے اس کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں. اس پہ چاہوں گا ذرا بات ہو. دیکھیں یہ بڑا اچھا ٹاپک آپ نے نکالا ہے کہ تربیت جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی چیز ہے ہماری زندگی اگر جو ہم نے گزارنی ہوتی ہے، ہمارے بچوں کو بڑے ہو کے اپنی زندگی گزارنی ہے، وہ تعلیم تو بہت ضروری ہے ہی ہے، مگر تعلیم سے پہلے تربیت کی ضرورت ہے. انسان اب جو اس دور میں دیکھ رہا ہوں، جو ہمارا جو دور تھا اس وقت ہمارے بڑوں نے جو تربیت کی، ہمارے ساتھ کے جو لوگ ہیں ان میں آج بھی ادب موجود ہے، تربیت موجود ہے، تہذیب موجود ہے. مگر اب جو بچے ہیں ان میں ماشاءاللہ تعلیم بہت اچھی ہے، انگلش اچھی بولتے ہیں، ان کے اندر پہننا اوڑھنا بھی اچھا آ گیا ان کو، مگر ان کے اندر جس چیز کی کمی ہے نا، ان کو کسی نے اب یہ تربیت نہیں کی کہ بھئی کوئی بڑا آتا ہے تو اس کو سلام بھی کرنا ہوتا ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو سلام کریں. اس کے بعد اگر کوئی بڑا آتا ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں ادب میں اس کے لیے، چھوٹے کو بڑے کو عزت دیں، بڑا بیٹھے آپ بھی بیٹھ جائیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں کہ تربیت جو نا بہت ضروری ہے، کاؤنٹ کرتی ہے. اگر آپ رشتے کے لیے بھی جاتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے تعلیم کا تو پوچھتے ہیں مگر تربیت بھی دیکھتے ہیں. بالکل صحیح ہے. جو ینگ جنریشن ہے نا وہ اس کی تعلیم پوچھتی ہے، اور جو بڑے پرانے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتے ہیں رشتے کا، بہت خوب. چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی تربیت کیا ہے. اور اگر اس کی تربیت اچھی نہیں ہے تو یقین مانے بڑے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور بچے جو ہے نا وہ بولتے ہیں نہیں یہ تو اتنا کوالیفائڈ ہے، تو انجینئر ہے، مگر اس میں تمیز نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تربیت جو ہے نا تعلیم سے بہت ضروری ہے. یہ پہلی سیڑھی ہے تربیت، پھر اس کے بعد تعلیم ہے. بہت خوب. لیکن وہ تو آج کل نہ تعلیمی اداروں میں نظر آ رہی ہے، نہ خیر سے گھر کے اندر کسی کے پاس اتنا وقت ہے. تو ذمہ داری کس کی زیادہ ہے؟ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ تو جو سلسلہ رائج ہے اس کی تو ہم نشاندہی کرتے ہیں، وہ تو میرے خیال میں صرف تعلیم کی ذمہ داری ہے، وہ بھی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ تعلیم لے لیں. تربیت کی اصل ذمہ داری کس پہ؟ اب میں اگر یہ بات کروں گا تو تھوڑی تلخ بات ہو جائے گی کہ یہ تعلیمی ادارے ہیں یہ کمرشل ہیں. چلیں آپ نے موضوع چھیڑ دیا تو میں نے بتا بھی دیا آپ کو. جہاں پر تعلیم کا مقصد پیسہ ہو پھر تربیت کہاں سے آئے گی؟ نہیں آئے گی. تربیت یہ ہے کہ ایک انسان بھوکا بیٹھا ہوا، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، کھانا کھانے کا بھوکا ہے، تو انسانیت یہ کہتی ہے کہ پہلے اس کا بھی پیٹ بھرو. اللہ کے واسطے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، اس کا پیٹ بھرو، اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا. یہ تو تربیت ہے نا، یہ تو بیسک سی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیے 2-3 شعبے ایسے ہیں ہمارے ہاں جس سے بڑی شرمندگی ہوتی ہے. ہم تو اپنے پاکستان کی بات کریں گے کہ جیسے ایک تعلیمی ادارے ہو گئے اور ایک جو ہمارے ہاسپٹل ہو گئے. یہ دونوں ایسے کام ہیں کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں رحمتیں برستی ہیں، اور جب یہ غلط کام کرتے ہیں تو ان پر لعنت برستی ہے. تعلیمی ادارے جو ہیں وہ وہاں جا کے اتنی اچھی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ کمرشل ہے، وہ تو ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور بظاہر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ بچے ان میں امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں. اب کوئی غریب بچہ ہے، کسی وجہ سے اس کی فیس وہ نہیں بھر سکتا، میں آپ کو بتاؤں یہ وہ تعلیمی ادارے ہیں جن کے آنرز ان کو منع کرتے ہیں کہ کل سے اسکول نہیں آنا. یہ کیا تربیت ہے؟ یہ کیا انسانیت ہے؟ ان کا کوئی فرض نہیں بنتا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ کیا تعلیم دیں گے جو کہ انسانیت کے خیال نہیں رکھتے. تو اب یہ سمجھتا ہوں تربیت سے پہلے انسانیت کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. یہی ہمارا ہاسپٹل کا حال ہے. ہاسپٹل میں جائیں، آپ علاج کرنے جاتے ہیں، آپ کو امید ہوتی ہے کہ یہاں پہ میری جان بچ جائے گی، میں صحت مند ہو جاؤں گا، اور وہاں جانے کے بعد وہ کہتے ہیں پہلے پیسے جاؤ. جتنی سیریس آپ کی انجریز ہوگی، جتنی سیریس آپ کی طبیعت خراب ہوگی، اتنے زیادہ پیسے آپ کو جمع کرانے پڑیں گے. طبیعت خراب ہونے سے پہلے جس کا مریض ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یار یہ پیسے وہ پہلے جمع کرانے پڑیں گے. اچھا، ایک اور بڑی کمال بات ہے، اب ہمارے یہاں جو یہ نجی ادارے بنے ہوئے ہیں اس میں جب آپ علاج کے لیے جاتے ہیں نا تو پہلے ہے آپ کی جو کیفیت ہے یا آپ کی حالت ہے اس سے پہلے جو چیز پوچھی جاتی ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے. یہ بڑا کمال ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں.
کہ آپ کرتے کیا ہیں، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ آپ آپ کو نے بڑی اچھی نشاندہی کس کی طرح آپ کا کہ ساتھ جو ہے آپ وہ معاملہ کہاں رکھنا رہتے ہے، ہیں اور کیا کرتے ہیں. کرتے کیا ہیں، پہلے آپ آپ اپنا دیکھیں ذریعہ معاش آپ بتا اگر دیں. کہیں ایسی جگہ پہ رہتے ہیں تو وہ پھر آپ کو اگنور کر کے جلدی سے کوئی میڈیسن دے کے چھٹی کر دے گا، اس سے بالکل پیسے ایسا نہیں ہی، ملیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ وہ آپ کے لیے بولیں گے بھائی وہ والا فلانا روم ہے، اس کا اتنے جی چارجز جی، ہیں، وہاں ہم آپ کو ایسا ہی ایڈمٹ کر رہے ہیں، اتنے ایسا دن ہی. آپ کو رہنا پڑے گا. ان کو پتہ ہے یہاں سے اتنے پیسے، کیوں ان کو پتہ چل گیا رہتے کہاں ہیں، کرتے کیا ہیں. تو اب جو معیار اگر یہاں پر اگر ہمارے تعلیمی اداروں کا اور ہماری جو ہاسپٹل کا یہ معیار ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا کہاں سے آئے گی، نہیں. اور تعلیمی ادارے جو تعلیم فراہم کر رہے ہیں وہاں سے تعلیم کیسے ملے گی. میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ ایک فیملی تھی، بہت ہی بیچارے مطلب تھے، ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، خرچہ چلا رہے تھے، مگر کبھی کسی وجہ سے ڈیلے ہو جاتی تھی کوئی فیس تو وہ ان کو نوٹس دیتے کل سے نہیں آنا. میں کہتا تھا اتنے اچھے آپ کے تعلقات ہیں، آپ کے ٹیچر اتنا پسند کرتی ہیں، اتنی محبت کرتی ہیں آپ کو، اور وہ آپ کو اچھا بچہ بھی کہتی ہیں، تو انہوں نے کیسے منع کر دیا. تو میں مطلب مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یار کیا مطلب ان کے ذہن میں انسانیت نہیں ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں ان کے اپنے بچے کو کوئی ایسا کہہ دے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کل آپ پہ یہ دور نہیں آ سکتا؟ ہو سکتا ہے، بالکل. لوگ بھول جاتے ہیں وقت کا جو فرعون اسی کو کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو اچھا وقت دیا ہوتا ہے اس کی بہت قدر خوب. کرو اور اس سے سیکھو. کوئی آدمی ہمیشہ رہنے کے لیے ادھر نہیں آیا سوائے اللہ کی بے ذات کے، شک بے کوئی نہیں شک رہے گا. بے شک. اللہ کا خوف آپ کے پاس ہے آپ کامیاب انسان ہیں. جس دن آپ نے اللہ کو نظر انداز کر کے اپنے ذات کو بڑا کر لیا، آپ ایسی جگہ پہ مارے جاؤ گے آپ کو استغفر پانی اللہ. بھی دینے والا کوئی نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل. تو یہ ساری صورتحال ہے، اور یہ شب و روز دیکھ ہی رہے ہیں، یہ سب ساری صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ نجی ہسپتالوں میں، تعلیمی اداروں میں اور جتنے بھی دیگر معاملات ہیں، صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے. ہر شخص اپنے حساب سے جو کام دکھا سکتا ہے وہ دکھا رہا ہے. بڑی بدقسمتی ہے. خیر کیسے تلاش کی جائے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر اس ناامیدی کو کیسے ختم کیا جائے، خاص طور پہ نوجوانوں کے اندر. آج کل میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ تو کام ہی یہ چل رہا ہے، اور جو کچھ چلا رہے ہیں وہ بھی سب کے علم ہے. لیکن اب کیسے یہ میسیج دیا جائے؟ جیسے ابھی جس جگہ بھی جائیں، جس محفل میں جائیں، ہماری تو کوشش ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ لوگوں کو جن کو معاملات کا علم نہیں ہے ان کو شوق بھی بہت زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے بڑھ چڑھ کر بولنے کا، ہر معاملے پر گفتگو کرنے کا، یہ تو ہمارا بہت جگہ نظر آتا ہی ہے. تو بہرحال امید کیسے جگائی جائے، یہ سب میں زیادہ ضروری ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کے اندر. جہاں پہ آپ بیٹھیں گے جی کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ایک صاحب نے مجھے بڑی اچھا ایک پیغام بھی بھیجا. انہوں نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ بیرون ملک پاکستانیوں کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں پاکستان میں کچھ نہیں رکھا، دانت کا علاج کرنا ہوتا تو پاکستان آتے ہیں، کوئی اور ٹریٹمنٹ کرانی ہوتی ہے تو پاکستان آتے ہیں، رشتے کرانے ہوتے ہیں تو پاکستان آتے ہیں، اور کوئی مسئلہ ہے تو پاکستان آتے ہیں، ہر کام کے لیے پاکستان ہے، اور آخر میں کہتے ہیں پاکستان میں کچھ نہیں رکھا. اب یہ بتائیے جب یہ وتیرہ ہمارا ہوگا تو پھر کیسے خیر تلاش کی جائے؟ فرمائیے گا. دیکھیں اس پورے معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے ہم جب آ کے بیٹھتے ہیں نا تو ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے تو ان کو کم از کم بتا دی جائے، بچوں کی اصلاح کر دی جائے. اب یہ بچے جو کہتے ہیں نا ان میں شکر ختم ہو گیا ہے، اللہ کا ایک شکر ہوتا ہے نا وہ ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. میں کہتا ہوں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو. یقیناً. ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، بیٹھے اب جس حالت میں اللہ نے ہم کو بٹھایا ہے، دیکھیں ہمیں اس قابل کیا کہ میرے ہاتھ بھی چل رہے، کان سے سن بھی رہا ہوں، جی بول بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. یہ نعمت ہے اللہ کی. بے شک. آپ سوچو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر رک جائے نا آپ کی تو پتہ چل جائے گا اللہ پتہ کیا چل ہے. جائے گا. تو کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ صحیح. شکر نہیں ہے. ہم اپنے اس ترقی کی دوڑ میں بھول جاتے ہیں اللہ کو. بھائی میں کہتا ہوں ہر چیز میں اللہ کو تلاش کرو. بے شک. آپ سوچو جو کام ہو رہا ہے من جانب اللہ ہے. بے شک. اگر ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، کیونکہ ہر انسان اچھا کرنے کے لیے جاتا ہے مگر وہ رک جاتا ہے کام. جو رکتا ہے نا وہ اللہ کی کوئی بہتری ہوتی ہے. بالکل صحیح. آپ کو نہیں پتہ اس کے اندر کیا خرابی آپ کے لیے رکھی گئی تھی جو اللہ نے آپ کو روک دیا، بالکل صحیح. اندازہ نہیں ہوتا. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک گاڑی جا رہی تھی بہت اسپیڈ میں، آگے ہرن آ گئے اپنے بچے کو لے کے، اور آگے پہاڑ تھا. تو ہرن جو نا اچانک اپنے بچے کو لے کے مین روڈ پہ آئی تو اس نے بریک بہت مشکل بریک لگائی تو وہ گاڑی رک گئی. پھر وہ نیچے اتر کے اس نے ہرن کو ہٹایا، سامنے دیکھا پورا پہاڑ گر گیا. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کے ذریعے جو ہے، جن کو ہم جانور کہتے ہیں، اللہ نے ان کو وہ بصارت دی ہے کہ وہ انسان کی زندگی بچانے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں. واہ. یار یہ مثال کافی نہیں ہے ہمارے لیے. بہت خوب. تو بہت خوب. ہم اگر اس کو، حالانکہ اس کو غصہ آیا ہوگا کہ یہ کہاں سے آ گیا، کہاں سے آ گیا؟ اگر وہ نہیں آتا نہیں رکتا تو مر جاتا. بالکل ایسا. یار میں کہتا ہوں اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے. بے شک. آپ اس پہ راضی ہو جاؤ. اللہ کے ہر کام میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. غلط نہیں کرو کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے.
دانشتہ غلط نہیں کرو، اللہ دیکھ رہا ہے. اگر آپ سے غلطی ہو گئی، بھول چک ہو گئی، اکیلے میں ہو گئی تو توبہ کر لو، اللہ معاف کرے گا. دانشتہ کرو گے پکڑے جاؤ گے. پھر میں کہتا ہوں دنیا میں اگر کوئی آپ کا ذریعہ بنائے ترقی کا، اس کو کبھی نہیں بھولو. واہ، بہت اچھی بات ہے. جیسے میری زندگی میں میری فیلڈ تو گارمنٹ کی تھی اور وہ پیٹرولیم کی تھی، انجینئرنگ کی تھی. جی. اس کے بعد میں سب سے پہلے کسی ایک اسٹیٹ ایجنسی میں کلفٹن میں گیا تو وہاں ایک امتیاز صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو امتیاز صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو امتیاز صاحب نے کہا کہ روشن صاحب آپ یہ پلاٹ لے لیں. تو خیر وہ کسی وجہ سے مجھے بھروسہ نہیں تھا، میں نے نہیں لیا اس وقت. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ ایسے ہی بول رہے ہوں گے. خیر میں اس وقت چلا گیا. مگر اگلی مرتبہ 1 مہینے بعد پھر گیا تو پھر وہاں جا کے انہوں نے بتایا کہ اپنے 1 لاکھ روپے بڑھ گیا، میں نے آپ سے کہا تھا لے لیں. تو وہ میرا محسن ہے، اس نے مجھے یہ بات بتائی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا. بہت خوب. مجھے بتانے میں اس لیے بھی وہ آہٹ نہیں محسوس ہو رہی کیونکہ کوئی انسان زندگی میں مجھے ملا اور اس نے میری رہنمائی کی کہ آپ یہ پلاٹ لے لیں. تو وہ پھر میں نے 1 مہینہ سوچا کہ یار یہ 4.5 لاکھ کا ملا تھا، اگلے مہینے جا کے چیک کروں گا 5.5 کا ہو گیا تھا. تو وہ میری زندگی میں ایک کریئر کا چینج تھا. تو میں بتا رہا ہوں کہ انسان کو ایسے وقتوں میں اپنے پرانے لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اگر کوئی آپ کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. یا دنیا میں اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے اس کو اللہ کے واسطے معاف کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. تو اس کا رزلٹ آپ کو اللہ دے گا. مگر آپ اپنی طرف سے سب کے لیے بھلائی کرو. آپ اللہ کے لیے کسی کے لیے بھلائی کرو گے، اللہ آپ کے لیے بھلا کرے گا. آپ کسی کے لیے اچھا سوچو گے، اللہ آپ کے لیے اچھا سوچے گا. آپ لوگوں کو دعا دو گے، وہاں سے دعا لوٹ کے آپ کے لیے آئے گی. آپ اچھا کسی کے لیے سوچو گے، آپ کے لیے اچھا ہوگا. کبھی آپ کی برائی قریب بھی نہیں آئے گی. یار یہ اتنی بیسک سی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں جو لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں وہ ہمیشہ مارے بھی لڑائی جھگڑے میں جاتے ہیں. ایسا ہی بالکل صحیح. جتنے بھی دہشت گرد یا اپنا وہ ہوتے ہیں، انجام اب بھی ان کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اینڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے. اور کتنے دن کی زندگی ہوتی ہے. صرف اس وقت ان کو، مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے ان کے ذہن میں، ان کو کوئی سمجھانے والا ہے نہیں، مگر رزلٹ آپ کو فوراً مل جاتا ہے. آپ بتائیں کتنے دہشت گرد گھوم رہے تھے کل، کہاں ہیں آج؟ چلے گئے. تو برے کا انجام برا ہوتا ہے. آپ اچھا کام کریں گے ہمیشہ اچھا رہو گے. بہت خوب. آپ کا دل صاف ہوگا، آپ کے چہرے پہ آ جائے گا. اچھا جو سختی کرے گا، جو ظلم کرے گا، چہرے پہ آ جائے گا. یار کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی چیزوں کے اندر جو ہے نا سب چیزیں پوشیدہ رکھی ہیں. بتاتا ہے آپ کو قدم قدم پہ، اللہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ کام کرو. ہم اتنی اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو اگر اپنا لینا تو یقین مان اتنی سکون کی زندگی گزرے گی. ہم جو اللہ نے ہمیں دیا اس پہ ہم شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے. ہمارے اندر قناعت آ جائے گی. اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہم لاکھوں سے نہیں کروڑوں سے اچھے ہیں. تو کیا یہ شکر کم ہے؟ مگر ہمیں شاید شکر، جب جس میں شکر نہیں ہوتا نا وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے. تو کیا ہم ڈھیل کا انتظار کریں؟ بھائی آج بھی سنبھل جاؤ. اللہ نے موقع دیا ہے، لمیٹڈ زندگی ہے. آپ کے پاس دن گنے ہوئے، گھنٹے گنے ہوئے، اس میں سے 1 منٹ آپ کا کم ہوتا جا رہا ہے. یار اس کے لیے آپ کس چیز کے لیے جھگڑا کر رہے ہو؟ بالکل ایسا ہی. بہت بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ یقیناً یہ ساری چیزیں ہیں جس کو بھول گئے ہیں، بھلا بیٹھے ہیں ان ساری چیزوں کو. اور اگر ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو شاید جینے کا مقصد بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا. اور یہ سب میں زیادہ اس وقت ضروری ہے. میں ہمیشہ اس چیز پہ زور دیتا آیا ہوں، کوشش کرتا ہوں اپنے پروگرامز کے ذریعے ان معاملات پر گفتگو کی جائے کہ یہی اصل زندگی کا مقصد ہے، دوسروں کے کام آنا. آپ سنتے تو آئیں، دیواروں پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے جگہ جگہ، لیکن بات کبھی کسی نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی. بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ بٹھا کر نہیں سمجھایا گیا کہ یہی تمہاری زندگی میں آنے کا مقصد ہے، اور اسی کے اوپر اگر عمل پیرا رہو گے تو پھر کامیابی آگے مقدر بنے گی. لیکن کیا کریں، یہاں تو کامیابی کا جو نام ہے اس کو بدل دیا گیا ہے، یا اس کا مفہوم جو ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے. تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کی گفتگو سے آپ کو کسی بات تک پہنچایا جائے، کوئی چیز سمجھائی جائے کسی نتیجے پہ، تاکہ آپ پہنچ سکیں. ورنہ ایسے ہی بے معنی اور بے مقصد زندگی جو ہے وہ گزارتے رہیں گے. تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، ذرا کاروباری معاملات کے حوالے سے ذرا لوگوں کی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے جاننے میں کہ صورتحال آخر کس طرف جا رہی ہے. جیسے بھی کچھ دیر پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ صورتحال میں یقیناً بہتری آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، اور خدا کرے گا کہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے تو آگے جا کے کہیں نہ کہیں ہم پہنچ ہی جائیں گے. تو اس کو ساری صورتحال کو کیسا دیکھتے ہیں؟ خاص طور پہ جیسے ابھی میں نے کہا کہ لوگ تبصرے کرتے ہیں بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ کہ جی پاکستان کے حالات ایسے ہیں، اتنا گیا گزرا ہے، اور یہ واقعتاً کیا ہو رہا ہے ذرا یہ تو فرمائیے. سچی بات بتاؤں، ضرور بتائیے. ان کے نصیب خراب ہے جو برا بولتے واہ، ہیں. بہت خوب.
यार متفق जिस ہوں آپ मुल्क کی ने بات आपको पहचान दी, जिस मुल्क ने आपको पैसा दिया, जिस मुल्क के पासपोर्ट पे आप मुल्क से बाहर سے गए باہر हो, بیٹھے उस मुल्क को बुरा बोलते हो. फिर दांतों में दर्द होता है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ادھر آتے पाकिस्तान में आते हो इलाज कराने. यार नाशुक्री की हद होती है, बुरा बोलते हो. आपको ये मुल्क बुरा लग रहा है जिस मुल्क ने आपको सब कुछ दिया. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ اس ملک کو برا بولتے ہیں یا برا سمجھ کے ملک سے باہر گئے وہ ایک دن پچھتائیں گے. یہ ملک ہماری اس جگہ پہ جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے بس اللہ تعالیٰ ہماری زبان کی لاج رکھے کہ میں اس کو بہت ترقی یافتہ ملک دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ ہمارے خطے کے اندر یہ سب سے تگڑا ملک ہوگا انشاءاللہ اور دوسرے ممالک ہمارے محتاج ہوں گے. یہ سب کیا ہے پتہ ہے؟ یہ سب آپ کا یقین ہوتا ہے, بے شک اللہ پہ یقین ہوتا ہے. ہم محب وطن پاکستانی ہیں, ہمارا ایمان ہے. یہ ملک کبھی ختم ہونے کے لیے نہیں بنا. بے شک اس ملک کے اندر ہم نے ایسی خرابی دیکھی کہ لوگوں نے کہا کہ کچھ عرصے کے بعد تو یہ نقشے سے ہی ختم ہو جائے گا. آج وہ لوگ ختم ہو گئے, ملک اپنی جگہ سلامت ہے. اور یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے, بہت تو قائم رہنے کے لیے بنا ہے. تو جو لوگ یہ نیگیٹو بات کرتے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی سوچ تبدیل کریں. اس ملک جیسے کہتے ہیں نا مر کے واپس اللہ کی طرف جانا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوبارہ کبھی پاکستان آنا پڑ جائے, اور یہ پڑتا ہے وقت آئے آنا, گا. بالکل آنا ہوتا ہے, بالکل سب اس کو آنا ہوتا ہے. پاکستان میں دیکھیں کہ لوگ پیسہ کماتے ہیں, اللہ نے اتنی برکت دی ہے کہ یہاں سے پیسہ کما کے اب ڈالر بناتے ہیں, درہم بناتے ہیں, ریال بناتے ہیں اور جا کے خرچ کر کے آتے ہیں. مجھے بتاتے ہیں کہ باہر اتنے ایسے کون سے پیسے والے لوگ ہیں کہ جو وہاں سے پیسہ کرتے ہیں, ان کو سالوں لگ جاتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ انگلینڈ میں رہتے ہیں اور وہ 10-10 سال یہاں پہ ملنے نہیں آتے, پیسے نہیں ہیں, ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں. تو کیا فرق ہے پاکستان میں اور انگلینڈ میں؟ صرف وہ یہ کہ وہ انگلینڈ ہے, نام بڑا ہے. میں کہتا ہوں اس کا نام بڑا ہے, اس کا کام بڑا ہے. کیا کہیں, بہت خوب, یہ نیچرل ملک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ نیچرل ملک ہے. ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہماری آرمی سب سے تگڑی. ہمارے لوگوں میں اگر کسی چیز کی کمی ہے تو تھوڑی سی تمیز کی, تہذیب کی کمی ہے, اخلاق کی کمی ہے, شارٹ کٹ ہمارے یہاں تھوڑا بہت زیادہ زیادہ کمی ہے. اور ہم لوگ احساس سے کمتری میں بہت مبتلا ہیں, بہت زیادہ کیونکہ ہم اپنے آپ کو بیکورڈ سمجھتے ہیں. ایسے ہم بیکورڈ نہیں ہیں, ہم یہاں ترقی حاصل کر سکتے ہیں. اس جگہ پہ آپ تھوڑا سا اللہ سے مدد مانگ کے اپنا کام ایمانداری سے شروع کریں, لوگوں کی بھلائی کرنا شروع کرتے ہیں, یقین مانیں آپ راتوں رات آپ بھی امیر ہو جائیں گے. اچھا, اپنا قبلہ جو ہے اس کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ آئے گا تو وہ آ کے ہماری حالت کو سدھارے گا. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. ظاہر ہے یہ تعلیم اور تربیت دونوں کا یہ قحط پایا جاتا ہے, اسی وجہ سے یہ صورتحال کا سامنا ہے کہ خود کوئی بھی ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. جس کے پاس بھی آپ جائیں اس کے حساب سے وہ صحیح کر رہا ہے. جو ہمارے نمائندے جاتے ہیں سڑکوں پر, لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہیلمٹ کیوں نہیں لگایا موٹر سائیکل چلاتے ہوئے, یا سگنل کو جو ہے وہ کیوں توڑ دیا. تو عجیب عجیب ایسی باتیں اور دلائل دیتے ہیں, ایسی وضاحتیں پیش کرتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے ان کے کہ یہ ان کے معاملات ہیں. اور یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ وہاں پر آئے گا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے, وہ باہر آئے گا تو وہ ٹھیک کر دے گا, یہ اندر جائے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ لوگوں کی سوچ ہے. تو ٹھیک ہونے کے لیے تو کوئی بھی تیار نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہو کہ ان کو یہ سمجھایا جائے کہ خود سب سے پہلے ٹھیک ہونا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر امید لگائی جاتی ہے کہ پھر کوئی اور آ کے معاملات کو ٹھیک کرے گا. جی دیکھیں, ہمیں تو اللہ نے موقع دے دیا آپ کو ٹھیک ہو جائیں. آپ کے پاس بہت اچھا ٹائم بھی ہے, وقت بھی ہے, آپ کے پاس آپ کے گھر والے بھی موجود ہیں, سمجھانے والے بھی موجود ہیں, تعلیم یافتہ بھی ہیں, تربیت آپ کو حاصل کرنی ہوگی, آپ صحیح ہو جائیں گے. اگر آپ صرف کسی کے بلبوتے پہ کہ کوئی آئے گا, کسی بڑے آدمی کو دیکھ کے آپ متاثر ہو گئے, باپ کے سامنے تو آپ ادب بھی نہیں کر رہے, کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو آپ جھک کے کھڑے ہو گئے, تو وہ مطلب میں نے سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر تھوڑی سی تعلیم کی کمی ہے, کانفیڈنس کی کمی ہے, پھر وہ احساس محرومی بہت ہے. اور اس کو صحیح کرنے کے لیے کوئی اوپر سے تو آئے گا نہیں, خود ہی صحیح کرنا پڑے گا. بے شک ایسا ہی. اپنا قبلہ درست کر لیں اور پھر آپ کو جو اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کریں. میں کہتا ہوں دنیا میں اللہ پاک آپ کو چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے. کیوں دکھا رہا ہوتا ہے؟ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ سمجھ جاؤ, سنبھل جاؤ, اشارے دے رہا ہوتا ہے. جی ایسا ہی اور ہے. اگر عقل مند آدمی ہوتا ہے نا اس سے سیکھتا ہے. ورنہ بڑے بڑے پیسے والے لوگ پیرالائز ہو جاتے ہیں, وہ بیڈ پہ پڑے ہوتے ہیں, کل تک فرعون ہوتے ہیں, وہ جاؤ گردن اڑا دو, مار دو, اٹھا کے لے آؤ. ایک وقت آتا ہے کہ اس سے چلا بھی نہیں جاتا, اپنے پلک بھی نہیں جھپک سکتا, تو کیا اس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ جس طرح ایک ناگوار گزرے گا, لیکن بتانا تو ضروری ہے کہ ایک بڑے سرکاری آفیسر تھے. آج مسجد میں جب ملاقات ہوتی ہے تو ہلتے جلتے آ رہے ہوتے ہیں اور
پہلی صف کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اب تو کرسی لگا کر وہ کرتے ہیں. تو میں خیر سوال تو ان سے نہیں کر سکتا آؤٹ آف رسپیکٹ، لیکن سوچتا ضرور ہوں کہ جب اپنی جگہ پر تھے تو اس وقت معاملات کیسے رہے. سب کچھ پتہ تھا، علم تھا، جیسا بھی آپ نے کہا کہ جب اختیار تھا، سب کچھ تھا، اللہ نے طاقت دی تھی، تو اس وقت کیا کر رہے تھے. اور آج کے سال پر ہیں لیکن کوئی سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے. تو یہ تو بڑی ہماری بدقسمتی ہے اگر ہم نہ سمجھ اب سکیں. اس کی وجہ سے میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے، بولوں بتائیے. کہ اللہ کا کلام جو ہے نا بڑی قیمتی چیز ہے. بے شک ایسا ہی. انسان اقتدار کی لالچ میں قرآن اٹھا لیتا ہے، یا کوئی بھی بڑے منصب کے لیے قرآن اٹھا لیتا ہے. جھوٹ بھی بولتے ہیں اس کے نام پر، اس کا استعمال بھی کرتے ہیں سر میں سیاست کہہ رہا ہوں چمکانے کے جھوٹ کو لیے. چھوڑے، آپ کا قرآن اٹھانے کا مطلب ہے کہ میں اس کی پاسداری کروں گا، میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا. اگر لفظ بھی ادا کرتے ہیں کہ اگر اٹھا کے کوئی میں نے غلط کام کیا تو مجھے اس کی سزا بھی ملے. سزا بھی ملے. یار آپ اپنی سزا کا خود تعین کر رہے ہو قرآن اٹھا کر، تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہو کہ آپ بچ جاؤ گے؟ نہیں بچ سکتے. نہیں بچ سکتے. اقتدار کا نشہ آپ قرآن اٹھائے بغیر یا حلف اٹھائے بغیر آپ نہیں کر سکتے. اگر حلف اٹھاتے ہو تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو کہ ایمان والے لوگ ہیں، اور اگر وہ حلف اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو سوچیں، 10,000 مرتبہ سوچیں کہ کیا مجھے اٹھانا چاہیے. ہماری ایسوسیشن میں الیکشن ہو رہے تھے تو ایک صاحب ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی اب میرا عہدہ بڑھنے والا. میں نے کہا آپ مطلب وائس پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہو؟ بولے ہاں. میں نے کہا اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ آپ اس قابل ہو؟ بولنا یار پہلے یہ تھا، اب میں یہ بن جاؤں گا. میں نے کہا میری ایک بات یاد رکھنا، رات کو جا کے سوچنا کہ جو ذمہ داری آپ کے پاس آنے والی ہے اس سے پہلے آپ کو قرآن اٹھانا پڑے گا. تو 2 منٹ کے لیے سیدھا ہو کے بیٹھ گیا نا. میں نے کہا دیکھو بڑا مزہ آتا ہے نا کہ بھائی میں وائس پریزیڈنٹ بن گیا، پریزیڈنٹ بن گیا. میں نے کہا مذاق نہیں ہے، آسان نہیں ہے. جی. آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے، آپ حلف اٹھانے کے بعد اس کی لاج رکھ سکتے ہو؟ نہیں رکھ سکتے. تو میرے خیال میں ٹھکرا دو، باقی آپ کی مرضی. بولا یار میں سوچوں گا. پھر بھی انہوں نے اٹھا لیا. میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ اس قابل اٹھاؤ بھائی. میرا تو کام ہے بتا دینا. یہ دیکھیں یہ لوگوں کو بتانا چاہیے. جتنے لوگوں نے جھوٹا قرآن اٹھایا ہے اس کو دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں اس کو پتہ چل گیا کہ کیا ہوا. بالکل پتہ چلتا ہے، دنوں میں پتہ چلتا ہے، ہفتوں میں پتہ چلتا ہے، مہینوں میں پتہ چلتا ہے، سالوں میں پتہ چلتا ہے. پتہ ضرور چلتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن جھوٹا اٹھا کے اللہ کے ساتھ آپ وعدہ کر کے غلط بیانی کرو. آپ تو اللہ سے وعدہ بھی کرتے ہو نا، اگر زبان سے بھی کہتے ہو تو وہ بھی لکھا جاتا ہے اوپر. یار یہ ایمان کی کمزوری ہے. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو با ایمان بنائے، با کردار بنائے، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی اچھی بہت اچھا راستہ ہے، اس میں سکون ہی سکون ہے. ہم پڑھ گئے کیلکولیٹر کے اندر جو نمبر آتے ہیں نا وہ کتنے بڑھیں گے. بڑھانے سے آپ کے نمبر بھی بڑھتے، مگر گناہ کے ساتھ نہ بڑھو نمبر. گناہ نہ کرو، آپ کے نمبر ویسے ہی بڑھیں گے. آپ ویسے ہی اللہ کے بندوں کو راضی کرو، اللہ راضی ہو جائے گا. یہ پہلا سبق ہے انسانیت کا. اللہ کے بندوں کو آپ راضی کرو، اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ راضی ہو گیا، آپ کی منزل آسان ہو گئی. یہ کتنا سمپل فارمولہ ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. بڑی گہری بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ کمی پائی جاتی ہے وہ یہی ہے. ایک خوف خدا کے بارے میں سن رکھا ہوگا لیکن واقعتاً اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے سمجھایا نہیں گیا. کیسے بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے پڑھا ضرور ہے لیکن نہیں بتایا گیا کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہیں. سب سے زیادہ ضروری ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات کے اوپر گفتگو کریں. صبح کے وقت یقیناً یہ باتیں آپ کو زیادہ اچھی نہیں لگتی ہوں گی. اس کی وجہ یہ کہ اس میں بہت ساری چیزوں میں آپ کو سوچنے کا موقع ملے گا، اپنے گریبان میں جھانکنے کا کہا جائے گا، اور اس کے لیے شاید ہم تیار نہیں ہیں. یہ جیسے میں نے کہا کہ تربیت میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ محاسبہ کیا جائے. وہ کہ ہمارا کام یہی ہے کہ اپنا محاسبہ کریں اور مشاہدہ کریں. جو کچھ ہم کر رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں. خدا آنکھیں کھولیں. اس وقت بھی یہ مالی معاملات، یہ معاشی معاملات، اس طرح کی یہ ساری زندگی چلتے رہیں گے اور اسی طرح شاید چلنا ہے. تاہم اس کے باوجود بھی ایک ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور اسے ہمیں کیسے پورا کرنا. ایک اچھا انسان بننا بھی ہے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی نہیں بتایا گیا. اس کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سب میں زیادہ ضروری ہے. آخری بات کرنا چاہوں گا روشن صاحب سے. وہ نوجوانوں کے لیے بڑا کام کرتے ہیں، بڑی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں اور ان کو کھیلوں کی طرف مائل بھی کر رہے ہیں، سرگرمیوں کی طرف لا بھی رہے ہیں. تو بڑی دلچسپی آپ کی بڑھ گئی ہے. نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے
کھیل کے میدانوں سے دور ہو گئے، مختلف مصروفیات ڈھونڈی ہیں، ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں کھیلوں کے حوالے سے کہتا ہوں کہ ایک اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہر انسان کو کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی میں فزیکل ایکٹیویٹی ضروری ہے۔ ضروری ہے، پانی کا استعمال زیادہ رکھیں۔ بہت خوب۔ پانی بیسیکلی ڈاکٹرز کے پاس جتنے لوگ مریض داخل ہیں، کوئی جنرل مسئلہ ہے تو الگ بات ہے، ورنہ زیادہ تر جو مسائل ہیں نا وہ ڈی ہائیڈریشن کے ڈی ہائیڈریشن کے ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے کہ پانی کی کمی جسم میں ہو جاتی ہے، پھر ایک دم یا تو بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے یا دیگر اور بیماری، تو لوگ فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے، اس کے ڈرپ چڑھاتا ہے، اس کے 10-15 ہزار روپے لوگ لے لیتے ہیں اگر اچھے ہاسپٹل بڑے ہاسپٹل ہیں۔ مگر یہ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ بھئی گھر میں پانی کا استعمال بڑھا دیں، کم سے کم 3 لیٹر پانی ہر آدمی استعمال کرے۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت نہیں آئے گی، آپ کا بلڈ پریشر صحیح رہے گا، آپ کی طبیعت ٹھیک رہے گی، بھوک لگے گی، آپ ویسے ہی فٹ ہو جائیں گے۔ اب انسان اپنے پیسے کی دوڑ کے اندر پانی پینا بھول جاتا ہے، یا وہ صرف واش روم جانے کی وجہ سے پانی نہیں پیتا۔ تو اور اس کے علاوہ جو میں نوجوانوں کو ایک بات بولتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ نے آج موقع دیا، آپ کے والدین زندہ ہیں، میں کہتا ہوں وہ اولاد خوش قسمت اولاد ہے جی، جس کے والدین زندہ ہیں، اور ان کی اولاد جو ہے نا اپنے ماں باپ کی دعائیں لے رہی ہے نا، وہ خوش قسمت انسان ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے جناب۔ میں بڑا شکر گزار ہوں جناب سعید روشن لباسی صاحب کا، کو یہاں پہ تشریف لائے اور مختصر وقت میں بڑی سراسر گفتگو ہوئی ہے معاشرتی مسائل اور دیگر معاملات کے اوپر۔ وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔